अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूँ काशिफ बशीर ख़ान। वीवर्स, आज के जो टॉपिक्स हैं आपसे शेयर करूँगा। जैसा कि तमाम पाकिस्तान जानता है कि कल बहुत अरसे के बाद तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद से बाहर एक जलसा किया। उसके बाद जो है उसमें जो ज़ुबान बोली गई, अली अमीन गंडापुर साहब ने साफ़ियों के बारे में जो कुछ कहा, उस पर सहाफ़ती तंजीमों ने मुल्क भर की और दूसरे रहनुमाओं ने शदीद एहतजाज भी किया है और उनसे गैर मशरूत माफ़ी का मुतालबा किया है। तो मिनिस्टर गौहर ने और उमर अयूब साहब ने गैर मशरूत माफ़ी तो मांग ली है, लेकिन इसके ऊपर सहाफ़ती तंजीमों का जो मुतालबा है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब अपने वीडियो पैगाम में इसके ऊपर माफ़ी मांगे। इसके अलावा जो एक और ख़बर है जो हमारी इकॉनमी के लिए अच्छी नहीं है कि पाकिस्तान को IMF से जो कर्ज़ा लेना चाह रहा था पाकिस्तान तकरीबन 7 अरब डॉलर का, वो मिलने में शदीद दुश्वारी है। सितंबर के आखिर में होने वाले इजलास के एजेंडे से पाकिस्तान का नाम निकाल दिया गया IMF की तरफ से और बताया गया है कि पाकिस्तानी मौजूदा हुकूमत अपने माली जो हदफ थे वो मुकम्मल करने में बुरी तरह नाकाम रही है। और दूसरी तरफ हम देखें तो सेनेट में वफाकी वज़ीर ख़जाना जिनका ताल्लुक़ एक बैंक से था, उन्होंने आज का जी माशी बहरान से निकलने का वाहिद हल कारोबारी तबका है। और साथ में उन्होंने ये कहा कि पुराना जो मंत्रा सब बोलते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ाकर इंपोर्ट कम करके तो हम अपनी माली मुश्किलात जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। मेरे ख़्याल में इनके पल्ले भी कुछ नहीं है। पाकिस्तान को जो मौशी मैदानों में शिकस्त हो रही है, इन जैसे लोगों को लाकर जब तजर्बा किया जाएगा तो हमारे जो मौशी मामलात हैं वो ठीक नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा क्या मौजूदा हुकूमत की मौशी पॉलिसियाँ सिर्फ कर्ज हासिल करना है, इसके ऊपर भी बात करूँगा आज अपने मेहमानों के साथ। तो इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक है, काजी फाइज ईसा साहब ने बज़ाहिर ये कहा जा रहा है, रिपोर्ट ये हुआ है मुबैना तौर पर कि जी एक्सटेंशन लेने से इनकार कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत जुडिशल पैकेज लाने की तैयारी कर रही है। आज प्राइम मिनिस्टर हाउस में पार्लियामेंटेरियंस को शाइया भी दिया गया है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। उसके बाद जो डेवलपमेंट अब हुई है वो ये है कि इस्लामाबाद में जलसे के बाद इन मतलब कामयाब कह लेंगे मेरे साइजेबल लोग थे, उसमें नून लीग की जानिब से तहरीक इंसाफ पर गद्दारी के इल्ज़ामात। और अभी की जो सिचुएशन है राइट नाउ, पार्लियामेंट हाउस को पुलिस की भारी नफरी ने घेरे में लिया हुआ है। शेर अफजल मरवत बैरिस्टर गौहर को गिरफ़्तार कर लिया है, जबकि शोएब शहीन साहब को उनके घर से गिरफ़्तार किया गया है। और बाकी अरकान की जो कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर चले गए हैं कौमी असम्बली के, उनकी बाहर निकलने की जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है कि ताकि उनको भी अरेस्ट किया जाए। उनके ऊपर FIR जो काटी है उसमें ख़वातीन रहनुमा भी हैं और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने जलसे के जो पॉइंट्स थे, और मेन पॉइंट ये था कि 3 घंटे में आपने जलसा ख़त्म करना है, तो उसकी पाबंदी नहीं की है। इस तनाज़र में उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस पहुंच चुकी है। तो ये जो सियासी हालात हैं मुझे लगता है कि बहुत बिगड़ जाएंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में आज साथ देंगे इनाम शेख साहब, वेलकम टू द शो, मलिक सलमान साहब, वेलकम टू द शो, और मुनीर अहमद भट्टी साहब। भट्टी साहब वेलकम टू द शो। शेख साहब आपसे शुरू करते हैं। ये जो सहाफ़ती तंजीमों की अली अमीन गंडापुर की तकरीर पर एहतजाज हुआ है, कैसे देखते हैं आप इसको? क्योंकि उनको तमाम सहाफ़ियों के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू काशिफ भाई, आपने इनवाइट किया प्रोग्राम पे और मौका दिया कि हम इस टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस कर सकें और वहाँ तक आपके हक़ाइक़ पहुँचा सकें। और ये सारे वो चीज़ें हैं जो हम बार बार आप अपने प्रोग्राम में उजागर करते हैं कि आखिर कब तक ये मामला चलते रहेंगे। जी हाँ, कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो इन मामला को रुकना पड़ेगा, चेंज आनी पड़ेगी और फिर चलेगा। हमारी आप तरह सियासी क़यादत, खाली मैं अली अमीन गंडापुर साहब की बात नहीं कर रहा, तमाम सियासी क़यादत को अगर आप गौर से देखें तो उनका रवैया सहाफ़ी तंजीमों के साथ या सहाफ़ी भाइयों के साथ तकरीबन इस तरह का ही रहता है।
اور پھر اس کے بعد وہ بعد میں کئی دفعہ معذرت کر لیتے ہیں اور کئی دفعہ وہ معذرت نہیں کرتے. ہم صحافی نہ تو اسلحہ رکھتے ہیں نہ ہم بندوق رکھتے ہیں, ہمارے پاس تو اپنی آواز ہے یا قلم ہے. اور صحافی اپنی جو کچھ بھی کہتا ہے وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کہتا ہے, پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے کہتا ہے. وہ مطلب اس کا ذاتی مفاد نہیں ہوتا, وہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہی چیزیں آگے بیان کر رہا ہوتا ہے. اب یہ کہہ دینا کہ جی لفافہ صحافی ہیں یا اس قسم کی چیز ہے, سارے صحافی ایسے نہیں ہیں. چند ایک, ہر تالاب کے اندر چند ایک گندی مچھلیاں ہوتی ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بڑے اچھے ہیں, جو اپنی کام کو جانتے ہیں اور جن کے اس پیشے کے ساتھ بڑے عرصے سے منسلک ہیں, اور پھر اس میں ان کی بڑی کریڈیبلٹی ہے. وہ اپنی بات, اپنی چیزیں, اپنے کالمز, اپنی سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹیز وہ بڑی ناپ تول کے, بڑی سمجھداری کے ساتھ کرتے ہیں. اتھینٹک اگر ایسا ہی کوئی معاملہ ہے تو علی امین گڈھا پور صاحب سمجھتے تھے کہ جی کوئی ایسے صحافی ہیں تو وزیر اعلیٰ ہیں, آپ عدالت میں ان کے خلاف لے جائیں, نام لیں نا جی, اس کا نام لیں جی نام لے کے ان کو لے جائیں, ان کے خلاف کیس کریں. آپ کے پاس اس ٹائم پاور ہے, آپ ان کو بالکل لے کے جائیں اور ہر طرح سے کریں. لیکن پوری صحافی برادری کو اس میں لپیٹ دینا میں سمجھتا ہوں یہ ناجائز ہے, اور ان کو اس چیز کے اوپر آ کے خود ایک دفعہ اس چیز کے اوپر واقعی ان کو معافی مانگنی چاہیے. ان چیزوں کے اوپر ابھی آپ سوچئے کہ پی ٹی آئی کو خود, کیونکہ پی ٹی آئی کے یہ وزیر اعلیٰ ہیں, تو پی ٹی آئی کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کس قسم کی لیڈرشپ کو آگے لانا ہے. اور زیادہ نالاں آپ جب کبھی ہوتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے, دیکھیے نون لیگ کا وتیرہ ہے کہ وہ بھی اس قسم کے بیانات ان کے بھی چند ایک لیڈر دیتے ہیں, اور ان کا نام سب کو پتہ ہے. پیپلز پارٹی کے اندر شاید کم لوگ ہیں کرتے ہیں, لیکن وہ چند ایک لوگ لیکن ہیں. شیخ صاحب نے تو پچھلے 30-35 سال میں نون لیگ کو بھگتا ہے, جی وہ ایسا تو ہی ہے نا. بہت حد عبور کر جاتے ہیں, وہ تو دیکھیے نا 35 مطلب 40 اٹیک سال بھی سے کرواتے رہے. آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے باریاں لگی ہوئی تھیں, اور وہ باریاں چلتی رہیں, اور پھر اس کے بعد عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیا ہوا یہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. 2015 میں نے خود سفر کیا تھا ان جی کے. اب آپ یہ صرف دیکھ لیجئے کہ عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے, عوام کو اپنی بہتری چاہیے جو کہ نظر نہیں جو آ کہ کوئی نہیں سوچ رہا. جی ملک صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ کے لیڈر کو؟ ظاہر ہے کچھ زبان تھوڑا کنٹرول رکھنا چاہیے, مطلب ظاہر ہے کہ آپ جذبات میں آ کر اگر ایسے بیانات دے دیں تو وہ مشکلات کا سامنا تو آپ کی پولیٹیکل پارٹی کو ہی کرنا پڑتا ہے نا جی. بات میں دیکھیں اس میں نا بات یہ ہے کہ احتجاج انہوں نے کیا صحافی تنظیموں نے, اچھی بات ہے, احتجاج کرنا ان کا رائٹ ہے. اگر کوئی ان سے زیادتی ہوئی ہے تو اس کا وہ بھرپور طریقے سے احتجاج کرے, مگر ہمیں ساتھ احتجاج کرنا چاہیے. یہ احتجاج تب کیوں نہیں ہوا جب پنجاب کے کسان سڑکوں پہ رول رہے تھے, ان کی گندم نہیں کوئی اٹھا رہا تھا. آج وہ اپنی جو کھاد ہے وہ لینے کے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ احتجاج تب کیوں نہیں ہوا جب بجلی کے بھاری بلکہ شیخ بل. صاحب, ملک صاحب, اس فورم پر بیٹھ کے, اس پروگرام میں بیٹھ کے جتنے پروگرام میں نے کیے میں یہ نہیں کہہ کسانوں کے رہا سر, لیے, میں وہ بات کمپلیٹ کر لوں, مجھے اجازت دیں آپ, کہ اس ساری چیز کے بعد یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے. اور علی امین گنڈا پور نے جو کہا ہے, لفافہ صحافی جن کو کہا ہے, میرا خیال ہے انہوں نے فیل کیا ہے. جو بندہ آنیسٹلی اپنا کام کر رہا ہے, بے شمار صحافی ماشاءاللہ اچھی طرح سے کام کر رہے ہیں, وہ ان کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر ایک بندہ وہ نیٹ اینڈ کلین ہے, اس کا کریکٹر صاف ہے, تو اس کو اس چیز کو اتنا ریئیکٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. رائٹ. جی بڑی صاحب کیسے دیکھتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے کہ جب اپوزیشن میں پولیٹیکل جماعتیں ہوتی ہیں ساری, تو وہ صحافیوں سے کچھ اور ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہیں, اور یہ بھی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہماری حکومت آئے کہ تو آپ پہ جو قدغن لگتی ہیں, آپ کے اوپر جو پابندیاں ہیں, ہم ان کو ختم کر دیں گے. لیکن جیسے ہی وہ گورنمنٹ میں آتی ہیں, موجودہ حکومت کو بھی دیکھ لیجئے, یہی مریم اورنگزیب تھی, یہی وہ عظما کیا نام ہے اس کا, بخاری, یہی لوگ تھے. اور ابھی انہوں نے ہی سب کو جو ہے اس وقت میں مطلب بانگ دول کہتا ہوں کہ ہماری قلم و زبان کے اوپر قدغن انہوں نے ہی لگایا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیے, کل کے جلسے میں علی امین گنڈا پور صاحب نے صحافیوں کے بارے میں نازیبا زبان استعمال کی, نامناسب زبان استعمال کی, جو انتہائی قابل اعتراض ہے, اور اس پہ حق بنتا ہے صحافی تنظیموں کا. اور صحافت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سر بہت سارے صحافی جو ہے نا وہ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہیں. ظاہر ہے ان کی ایک اپنی سوچ ہے, آخر انسان ہے, کسی نہ کسی کے ساتھ ان کا ہوتا ہے. لیکن یہ حکومت کا نشہ ہی کچھ ایسا ہے کہ جو بندہ حکومت میں جاتا ہے وہ سب کو بھول جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے دور میں ہی
یہ صحافیوں پہ لگا تھا کہ یہ انہیں کا وہ جا رہے تھے. ہاں جی. تو اب علی امین گنڈا پور جو نا وہ اپنے آپ کو اس طرح بڑھا چڑھا کے کر رہے ہیں کہ اس قسم کی باتیں کر کے نا وہ میرا خیال کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے مشکلات ہی میں اضافہ ہی ہوگا, کیونکہ ناراض ہوں گے لوگ اور پھر یہ باتیں نامناسب ہیں. اور انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ چیز چلتی ہیں, ایک علاقے کا ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اس قسم کی گفتگو کرتا ہے. انہیں سب سے پہلے اپنے صوبے میں حالات کو ٹھیک کرنا چاہیے. پاکستان کا واحد صوبہ ہے جس کے حالات سب سے زیادہ خراب ہیں. ٹھیک ہے آپ ایک سیاسی بیان دیں, لیکن اس قسم کے بیان آپ تمام کو تہس نہس کر کے رکھتے ہیں, تمام کی ایسی تیسی کرتے ہیں, تو یہ بری بات ہے. تو میں کہتا ہوں کہ حکومت کے نشے میں ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. صحافی حضرات ٹھیک ہے سیاستدانوں کے ساتھ صحافیوں کی نہیں بنتی, یہ علیحدہ شعبے ہیں, لیکن اتنا بھی نہیں کہ آپ انہیں اس قسم کے ملائم کریں. اگر آپ کے حق میں بولیں تو ٹھیک, اگر آپ کے حق میں نہیں بولیں تو غلط. یہ بات نہیں ہونی چاہیے. صحافی ایک اپنے قلم سے جہاد کرتا ہے, صحافی اپنی زبان سے کرتا ہے اور اپنی آواز سے کرتا ہے, لکھ کے کرتا ہے, بول کے کرتا ہے. تو یہ صحافی کا کام ہے کہ وہ معاشرے کی عکاسی کرے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, کیا خامی آ رہی ہے, تو اس کے منہ پہ کہے یا اپنے کالموں میں لکھے. تو صحافی ہونا بہت بڑا مقام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا غلط کہا, اور یہ حکومت کا نشہ ہے, جب نشہ اتر جائے گا تو پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحافیوں کو جو ہے ترجمان بھی نہیں ہونا چاہیے نا پولیٹیکل پارٹی کا؟ نہیں ہونا چاہیے سر, نہیں ہونا چاہیے. صحافی ہے. صحافی تو اس کے لیے تو تمام برابر ہیں. ٹھیک ہے لائکنگ ڈس لائکنگ اس کی تو اس کی انٹرنل ہے جی ہاں, لیکن صحافی حضرات بھی تو حکومت میں جاتے ہیں. ایک حکومت میں جائیں گے, دوسرے ناراض ہو جائیں گے. تو اس طرح جب بات ہوتی ہے تو پھر صحافیوں کے تمام صحافی برادری کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں, اور پھر اس طرح کے نازیبا زبان سننے. کیوں شیخ صاحب, اگر ایک صحافی ترجمان بن جاتا ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا, تو کیا وہ آنیسٹ صحافی رہ سکتا ہے؟ کاشف بھائی کبھی بھی آنیسٹ صحافی نہیں رہ سکتے. جب آپ کسی پولیٹیکل جماعت سے کوئی اپنے لیے بینیفٹ حاصل کرتے ہیں, کوئی انسینٹیو حاصل کرتے ہیں, یا آپ کوئی پوزیشن حاصل کر لیتے ہیں. بہت سارے ایسے ہمارے ساتھی ہیں, صحافی دوست ہیں, جنہوں نے مختلف ادوار میں اپنے بینیفٹ کے لیے کچھ پوزیشنز حاصل کی, اور آپ دیکھیے پھر ان کے اوپر ایک دھبا لگ گیا, اور وہ پھر سٹگما جو ہے وہ ان کے ساتھ چلتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ ہیں. ابھی میرے پیش رو بھائی نے کہا کہ جی وہ صرف گنڈا پور صاحب نے ان صحافیوں کو کہا جو لفافے ہیں, باقیوں کو تو نہیں کہا. اس طرح تو کوئی بھی کہہ دے کہ جی گنڈا پور صاحب چور ہیں, تو یہ تو پھر ایک ایلیگیشن لگانا یا کرنا, اس کا اگر وہ نہیں ہے چور تو پھر ان کو نہیں. اب اگر آپ کہہ رہے ہیں تو آپ میں اتنی کریج ہونی چاہیے تھی, آپ ان کا نام لیں نا. جی پھر ان کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے نا, پھر ان کو پھر کہنا چاہیے کہ نہیں یہ سارے کا سارا چور نہیں ہے. جو چور ہے اس کا آپ نام لیں, جو صحافی اس طرح لفافے لے رہے ہیں آپ ان کا نام لیں, اور آپ ان کے خلاف کیس کریں, کوئی ایشو نہیں ہے. آپ جتنی بھی ہماری تنظیمیں ہیں, صحافتی تنظیمیں, وہ خود اس کو پسند نہیں کرتی کہ کوئی بھی اس قسم کا اگر آئے, تو وہ کبھی بھی پسند نہیں کرتی. اور کسی بھی جگہ صحافی کا یہ کام ہی نہیں ہے کسی ایک پارٹی کے ساتھ اس کے گن گانا شروع کر دے, تو پھر صحافی نہیں رہتا. اور اس کو چاہیے نیوٹرل ہو کے دونوں کے اچھائی اور برائی دونوں عوام تک بیان کرے, اور عوام آخر میں جج ہیں, عوام نے ووٹ ڈالنا ہے, عوام بتائیں گے کیا کرنا ہے. اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے. یہ فیصل واڈا جو ہے جس طرح پگڑیاں اچھالتا ہے اور بیانات دیتا ہے, اس کے بعد حسن ایوب اور حیدر نقوی جیسے یا پھر عامر رانا جیسے لوگ ہیں جو آگے ٹی وی کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں اور جس قسم کی زبان کرتے ہیں, ان کا کیا حال ہے؟ ان کا تو صحافی ظاہر ہے کہ آپ صرف نا سائیکالوجی ذرا دیکھیں, یہ سارے اپنے آپ کو گلوریفائی کرنا چاہتے ہیں. یہ سارے یہ شو کرتے ہیں کہ ہم جی پتہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کے پٹھوں ہیں کیا ہیں. آپ دیکھیں نا, حسن ایوب شو کرتا ہے کہ جی میں اس کا نون لیگ کا ہوں, پھر وہ حیدر نقوی جس کے پاس ہے بعض لوگ کہتے ہیں ہم چڑیل کی خبر لے آئے, بعض کچھ کہتے ہیں, بعض کچھ کہتے ہیں. یہ چیزیں بند ہونی چاہیے. آپ جس جگہ پہ بھی اس قسم کی انسینٹیو لے رہے ہیں یہ بند ہونے چاہیے, بند ہونے چاہیے. اور جو ان کو انسینٹیو دے رہے ہیں ان کو بھی خیال کرنا چاہیے, یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے. صحافت کو بدنام کرنا چھوڑیں. اگر صحافت کرنی ہے سب کو ایکول موقع دیں, ایکول پلیٹ فارم دیں, اور جو بات آپ نے کرنی ہے کھل کے عوام کے سامنے کریں, جھوٹ نہ بولیں. جی مجھ صاحب ایگری کرتے ہیں جو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں؟ ہم نے نا ہر چیز کو پاکستان میں نا ہر چیز کو پولیٹیسائز کر دیا ہوا ہے, صحافت کو بھی پولیٹیسائز کر دیا ہوا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جو یہ گورنمنٹ چل رہی ہے پی ڈی ایم کی پچھلے 2-2.5 سال سے, اتنے جو
پرچے ہیں صحافیوں پہ، اس سے پہلے پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئے. کئی آپ کے جو 90s میں بھی ہوئے، نواز شریف بڑے پرچے کرواتا تھا. جی میں وہ بتا رہا ہوں، پی ڈی ایم کرواتی ہے، جو آواز ان کا ساتھ دے رہا ہے اس کو غائب انہوں نے پی ڈی ایم کرواتی ہے. آپ کے کئی صحافی بھائی جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے در بدر ہوئے میں جلا وطنی کاٹ رہے ہیں صرف یہ حکومتی پالیسی کی وجہ سے. تو اس کو جو ہے آنیسٹلی اس چیز کو لے کے چلنا چاہیے. صحافت بڑا ایک نوبل پروفیشن ہے اگر اس کو صحیح طرح سے کیا جائے. نہیں، آپ ایگری کرتے ہیں میری اس بات سے کہ جو جینون صحافت ہے وہ تو اپوزیشن کی ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ پاکستان میں جس طرح کا طرز حکمران تمام حکومتوں کا ہے، تو ہاؤ کین وی سپورٹ گورنمنٹس؟ بالکل گورنمنٹ کو تو سپورٹ دیکھیں جی، گورنمنٹ کسی حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں. گورنمنٹ اگر اچھا کام کر رہی ہے، ڈیلیور کر رہی ہے، شاذ و نادر ہی کچھ ہوتا جی، جیسے پچھلی حکومت میں ہیلتھ کارڈ کا تھا، وہ تو اپریشیٹیبل تھا. کرپٹ سسٹم ہے، جب ایک سسٹم کی بنیاد ہی کرپشن پہ ہے وہ سسٹم کیسے فلرش کرے گا؟ وہ چل ہی نہیں سکتا. اس نے ہر چیز کو اپنے اندر لپیٹ لینا ہے، اداروں کو بھی نہیں چھوڑنا، وہ صحافت ہو، وہ عدلیہ ہو، وہ آپ کے کوئی بھی محکمہ کسی قسم کا بھی ہو، ایجنسیز ہو، وہ ہر چیز کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کریں گے. وہ یہ ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں ملک کو، اکانومی ملک کی تباہ ہو گئی. صاحب صحافی نیوٹرل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. کیسے؟ اگر وہ اپنے پیشے سے مخلص ہو تو میں کہتا ہوں کہ وہ صحافی جیسا مخلص. نہیں تو وہ نیوٹرل جب ہوگا تو پھر حکومت یا اپوزیشن یا پھر کرپٹ بیوروکریسی کو کرٹیسائز کیسے کرے گا؟ سر یہ دیکھیے، جس میں اگر کوئی پارٹی غلط کام کرتی ہے، حکومت غلط کرتی ہے، یا کوئی بھی بندہ غلط کرتا ہے، تو صحافی کا کام ہے کہ اس کے بارے میں لکھنا، سچ لکھنا. سچ لکھیں. جب سچ لکھیں گے تو پھر تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مخالفت تو ہوگی، یہ تو شروع سے ہوتی آئی ہے. لیکن ایک صحافی کو صحافت میں ہونا چاہیے، صحافت صحیفہ سے نکلا نہیں ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہوگا یہ تو صحافت تو صحیفہ سے نکلا ہے. اچھا، اور جب صحیفہ کی بات کرتے ہیں تو قرآن پاک کی بات آتی ہے، بہت اچھا پروفیشن ہے، اور پیغام نبی کی بات آتی ہے. یہ ہر دور میں آپ دیکھیے کہ صحافیوں کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. عمران خان کے دور میں وہ صاحب جو تھے، وہ ان کے ایک بڑے دوست تھے صحافی، ان کے گھر میں اٹیک ہوا، وہ بھی آپ کو یاد ہوگا، اور انہوں نے فائر مارا، اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، اور بہت سارے لوگوں کو پھر ہٹایا بھی گیا. یہ ہر دور میں ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ایک میں ہوتا ہے تو دوسرے میں نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں محسن بیگ کی بات کر رہے ہیں، محسن بیگ صاحب. لیکن شیخ صاحب میری بات سنیں، میں ان کا نہیں کھولنا چاہتا کچا چٹا. ویسے آپ نے بہت کم صحافی دیکھے ہوں گے جو گن لے کے یا پھر ریوالور لے کے ایف آئی اے کے اوپر فائرنگ کر رہے ہوں. وہ تو صحافی نہیں تھا. نہیں، ان کے گھر میں جو ہوا ہے سر، دیکھیے کسی کے گھر میں داخل ہونا، اٹھانا کسی کو، تو یہ تو غلط بات ہے. آخر کے کسی نے تو کیا تھا نا، وہ بھی تو. لیکن بٹی صاحب کے ساتھ تو اب بھی ہو رہا. ہاں جی، یہ وائلیشنز تو اب بھی ہو رہی ہیں. یہ تو ہوتا ہی ہر حکومت میں ہوتا ہے سر، ہر حکومت میں ہوتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ بہت سارے صحافی دیکھیے غائب بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے، مارے بھی گئے، نوکریوں سے نکالے گئے، کئیوں کو جواب دے دیا گیا. اور یہ پسند اور ناپسند اور حکومتی پالیسیاں کی یہ بات آپ نے کرنی ہے، یہ بات نہیں کرنی. میڈیا بھی آزاد نہیں ہے جی، معذرت کے ساتھ. جو آپ کے مالکان ہیں وہ آپ کو جو ڈائریکشن دیتے ہیں اس کے پالیسی کے مطابق چلنا پڑتا ہے. اور پالیسی کون بناتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے. نہیں، اب ظاہر ہے کہ دیکھیں یہ مالکان کیا کریں، مطلب اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے، اور ان کو بھی تو مختلف طریقوں سے تنگ کیا جاتا ہے ہر دور میں نا جی. شیخ صاحب، وفاقی وزیر خزانہ نے ایک شوشہ چھوڑا ہے، میں اسے شوشہ ہی کہوں گا. انہوں نے کہا جی کہ وہ ایک پرانا منترا تھا کہ جی ایکسپورٹ بڑھا دیں، بڑھیں گی، امپورٹ کم ہوگی، پھر ہماری اکانومی ٹھیک ہوگی. اور بھائی کہاں سے ہوگی؟ آپ کے پاس بیسک انفراسٹرکچر آپ پیدا کرنے میں ناکام ہے، ٹوٹل مہنگی بجلی ہے، کرپٹ بیوروکریسی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ پاکستانی جو تاجر ہیں وہ ہماری جو معاشی تباہ حالی ہے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اور اس کی پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بڑے انویسٹر جو ہے پاکستان چھوڑ کے اپنی انڈسٹری لے کے باہر جا چکے ہیں. تو ابھی کیا دیکھتے ہیں، کیونکہ ستمبر کے آخر میں جو ہونے والا اجلاس ہے اس کے ایجنڈے سے پاکستان کو جو قرض ملنا تھا وہ بھی ایجنڈے سے باہر ہو گیا. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ سر کدھر جا رہے ہیں ہم؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو فائنانس منسٹر صاحب ہیں ان کو ریزائن کر دینا چاہیے، کیونکہ جو فارمولا وہ پیش کر رہے ہیں وہ ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں بتا رہے دنیا کو کہ آپ ایکسپورٹ انکریز کر لیں، امپورٹ کم کر لیں. وہ 8th 9th کے بچے کو بھی پتا، ہر بچے کو پتا ہے کہ آپ یہ کریں گے تو یہ فارمولا اپلائی ہو جائے گا. لیکن کیا چیز آپ ایکسپورٹ بڑھائیں گے؟ ایسی کوئی چیز بھی تو دیں نا کہ ہم نے یہ ایکسپورٹ بڑھانی ہے. اور اگر آپ ہوا کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. آپ کی چیزیں خریدنے کو کوئی تیار نہیں ہے.
آپ مارکیٹ کے اندر لے کے جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے پرچیز نہیں کرنی, آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہو رہا. کسی بھی جگہ سے آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ آ نہیں رہی کیونکہ آپ نے وہ انوائرمنٹ نہیں بنایا ہوا. آپ پاکستان کے اندر جب بھی آپ کوئی پروڈکٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں سر, اس کا 60% را مٹیریل پہلے امپورٹ کرنا پڑتا ہے. شیخ صاحب, بنگلہ دیش کے جو حالات خراب ہوئے ہیں, عالمی منڈیوں میں کافی ریسیپشن آیا تھا, ویکیوم آیا تھا, ہم اس کا میرے خیال میں 0.0001% بھی نہیں لے سر. ہم نے کہیں پہ بھی فائدہ نہیں نہ اٹھایا. ہم نے اپنی کوئی فنش پروڈکٹ ایسی نہیں بنائی کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ ریکوگنائز کی جائے. ہمارے ادھر کارٹل بن جاتے ہیں, سیمنٹ کا کارٹل بن گیا ہے تو ان کو کہا تم 4-5 کمپنیاں ہو تم کرو. سریے کا بن گیا, یہ کارٹلز کو نہ کہیں, گاڑیوں کا بن مافیاز گیا, کہیں, گاڑیوں کا بن گیا تو وہ گاڑیوں والے 5 کے اپنے منمانی ریٹ کے بھیج کے دکھائیں ذرا انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اس ریٹ کے ساتھ گاڑیاں. موٹر سائیکل ہیں وہ پرانی ڈائیاں چل رہی ہیں, وہی موٹر سائیکل چل رہے ہیں. بیوقوف دنیا تو نہیں بیوقوف بننے والی, اپنی عوام کو آپ چونا لگا لیں جو آپ نے لگانا ہے. ہم اپنی اکانومی کو کیسے بہتر کریں گے؟ تو مجھے یہ امپلائی کر کے سر یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ جب تک ایکسپورٹ اپنی یہ پروڈکٹ نہیں کریں گے, ایکسپورٹ کرنے کے لیے آپ کو کوئی ریزنیبل ریٹ لانا پڑے گا. سر آپ کے اے سی باہر سے آ رہے ہیں, ادھر پاکستانی عوام کو چونا لگ رہا ہے. آپ کے الیکٹرانک پنکھا سے لے کے ہر چیز سوئی تک باہر سے آ رہی ہے, اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ بڑھا لیں گے. تمام کمپنیاں ایس کے ڈی اور سی کے ڈی میں منگوا کر فروخت کر رہے ہیں. ہم دیکھیں نا, ہمارا مقابلہ ہونا چاہیے باہر کے. ہمارے پہلے ان کا ہر کمپنی کو کہیں کہ جتنے پرائس پہ پاکستان میں بیچو گے اتنی پرائس پہ انٹرنیشنل بھی بیچ کے دکھاؤ, تاکہ 50% باہر ایکسپورٹ کرو, 50% پاکستان میں بیچو. ان کو ادھر سیف ہیون دیے ہوئے ہیں, یہ اپنی عوام کو لوٹ رہے ہیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے, اس سے کوئی بہتری آنے والی نہیں ہے. رائٹ جی ملک صاحب, یہ جو اب آج جو ڈیولپمنٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک تو آئی ایم ایف نے ہمارا ایجنڈے سے جو ہے وہ نکال دیا نام, اور یہ وزیر خزانہ صاحب جو ہے کوئی اور ہی منترا شروع کر دیا. تو کیا یہ جو موجودہ حکومت ہے ان کی معاشی پالیسیاں صرف قرض حاصل کرنا ہے؟ سر ان کی پالیسیز ہی کوئی نہیں ہے. مطلب ایک گورنمنٹ جو, میں ہمیشہ یہی بات کہتا ہوں, جب تک ایک عوامی حکومت نہیں آئے گی وہ عوامی پالیسیز نہیں بنائے گی اور اس سے عوام کی فلاح و بہبود نہیں ہوگی. ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. ایز آف ڈوئنگ بزنس ہونا چاہیے. اگر آپ کوئی چھوٹی انڈسٹری لگا رہے ہو, آپ کو بجلی سستی ملنی چاہیے, گیس سستی ملنی چاہیے. جب آپ را مٹیریل باہر سے امپورٹ کرو گے تو کیسے اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہو؟ آپ کا تو جو کیلکولیشن ہے وہی ساری ڈسٹرب ہو جائے گی. انہوں نے تاجروں کا معاشی قتل کر دیا ہے. خان صاحب کے دور میں فیصلہ آباد میں آپ کو لیبر نہیں ملتی تھی, اب آپ کی انڈسٹری ساری کی ساری بند ہو گئی ہوئی ہے. کاٹیج انڈسٹری بھی بند ہو گئی نا ہماری, سب کچھ ختم ہو گیا جی. آپ جو گورنمنٹ کے سبسڈائز ادارے ہیں, یوٹیلیٹی سٹورز ہیں, وہاں پہ جو ہے اس کو بند کر رہے ہیں. آپ تو لوگوں کے, آپ عوامی حکومت کو چاہیے کہ لوگوں کو روٹی دے, یہ لوگوں کے منہ سے لقمہ چھین رہے ہیں. کوئی پالیسی, کسی قسم کی کوئی پالیسی نہیں ہے. صرف ان کے پاس ایک ہی ایجنڈا ہے کہ کس طرح یہ جو فارم 47 کی کٹ پتلی حکومت بنی ہے اس کو کس طرح سے لنگر آن کیا جائے, کس طرح سے اس کو اس کی جو ہے نا اپنے اقتدار میں رکھا جائے. عوام کا تو کچھ سوچ ہی نہیں رہا. اب تو مولانا فضل الرحمان نے بھی کہہ دیا کہ فارم 45 کی گورنمنٹ ہے یا 47 کی. یہ تو آپ کو میں خیال آپ کی جو ڈیمانڈ ہے آپ کی پارٹی کی وہ آپ کی پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی. اسی کو جتنا گھسیٹ سکیں گے, یہ 47 ہے یا 45 ہے. ڈے بائی ڈے بدحالی کی طرف جا رہا ہے. آئی ایم ایف آپ کو قرضہ نہیں دے رہا. ہمارے جو نائب وزیر اعظم صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اب جو ہمارے جوری ہتھیار ہیں, کیونکہ ہم ساری چیزیں تو پہلے ہی ہم مارگیج کر چکے ہوئے ہیں, ہم وہ مارگیج کر کے قرضہ لے لیں گے. تو ایک ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے ہمارے پاس اگر بجلی نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے, فیکٹریاں بند رہی ہیں, ہم کس چیز کی ایٹمی طاقت ہے؟ اچھا, جو اسحاق ڈار صاحب کا لندن سے پریس کانفرنس کی وہ بڑی کنفیوز جو ڈپریشن والی تھی, اور سننے میں یہ آیا کہ ان کو جو ہے بالکل جو ہے میں کیا ورڈ یوز کروں کہ ان کو لفٹ نہیں کروائی گئی یو کے کی طرف سے, تو اس لیے انہوں نے عمران خان کے خلاف اور پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف لندن میں کھڑے ہو کے بیان دیا ہے. اس کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ سر بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا صرف ایک ہی کام ہے کہ جب حکومت نون لیگ کی آنی ہے انہوں نے کوئی سینئر پوسٹ لے لینی ہے. کبھی نائب وزیر اعظم ہے نا, آپ انہیں اور نہیں کریٹ ہو رہی تھی تو نواز شریف کے ساتھ ان کا کیونکہ فیملی ریلیشن ہے, وہ سمدھی ہیں, ان کو انہوں نے ایک سیٹ کریٹ کر کے نائب وزیر اعظم بنا دیا پاکستان کا. اور آپ نائب وزیر اعظم کو کس حیثیت میں ملے وہ سر, اور کس نے ملنا ہے؟ ان کے پاس بندہ بھی تو کوئی نہیں ہے, پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں, پالیسی انہوں نے بنانی نہیں ہے. پاکستان کی 77 ایئرز میں سے 35 سال تک آپ کی حکومت نون لیگ کرتی ہے. ملک صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ میں تو اس کو اسمیل کر رہا ہوں کہ جس ڈگر پہ ہمارے پاکستان کو چلا دیا گیا ہے, قرضوں کے اصول سے ملک نہیں چلا کرتے, یا بلوں کے جو ہے بلوں کے اوپر ملک نہیں چلتے ہیں, عوام کو آپ چوس کر ان کا خون
تو یہ جو اس وقت پوزیشن ہے یہ بہت خطرناک نہیں ہے، اور ایسے میں آپ کی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ رہائی کے لیے جلد سے جلوس بھی کر رہی ہے، جو ڈیفینیٹلی کسی بھی سیاسی جماعت کا حق ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ پولیٹیکل پولرائزیشن بڑھے گی اور یہ اس کا فائدہ یہ ایک جو ہے نکمی نااہل حکومت لے لے گی؟ سر کیا کریں، جب آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے، اس ووٹ کو جب انہوں نے اس ووٹ پہ ڈاکہ مارا اور عوامی رائے نہیں آنے دی ہے، ہماری ریپرزنٹیشن نہیں آنے دی ہے، تو پالیسیز نہیں بنے گی. ہم نے وہ حقیقی آزادی کی جنگ تو لڑنی ہے، وہ جنگ تو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. وہ خان صاحب کا جو ایک 27 ایئرس کا ایک انہوں نے دیا ہے کہ رول آف لا ہونا چاہیے، لوگوں کو سوشل ویلفیئر اسٹیٹ بنانا ہے، اس میں لوگوں کے پاس بنیادی جو ان کو فیسیلیٹیز چاہیے ہمیں وہ فیسیلیٹیز پرووائڈ کرنی ہے. یہاں پہ نہ ایجوکیشن کا انفراسٹرکچر ہے، نہ ہیلتھ کا کوئی سسٹم ہے. خان صاحب نے جو ہیلتھ کارڈ دیا تھا وہ بھی ختم کر دیا ہوا ہے. کوئی پالیسی نہیں ہے بڑی صاحب پاس کسی قسم کی بھی. آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے اس عذاب سے نکلنے کا؟ یہ نہ بتا دیجیے گا ایکسپورٹ بڑھا کر اور امپورٹ کم کر کے. آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ ہمارے پاس ظاہر ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارا پیسہ لوٹا جا چکا ہے، وہ چاہے سیاستدانوں نے لوٹا ہے یا کسی بھی طبقے نے، بیوروکریسی نے لوٹا ہے. بیوروکریٹ تو بہت جانتا ہوں جنہوں نے بہت لوٹا ہے، اور یا کسی اور طبقے نے لوٹا ہے. اب ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، ہم سود والا قرض مانگتے ہیں، IMF ہمیں وہ بھی نہیں دے رہا ہے، تو ہمارے پاس کوئی حل ہے؟ یہ تو سمجھ آ گیا کہ موجودہ حکومت کی معاشی پالیسی صرف اور صرف قرض حاصل کرنا ہے مہنگے انٹرسٹ کے اوپر، اور اس کو پھر اپنے گول کپاڑوں میں ضائع کرنا ہے. دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت اگر کوئی ہوش کے ناخن لے، اپنے اخراجات کم کرے، اتنے ان کے پاس پیسے ہیں جو ملک سے لوٹے ہیں لوگوں نے، یہ بیوروکریٹس اور دوسرے. ایکچولی ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر دیا بیوروکریٹس نے. لیکن سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، وہ لوٹا ہوا پیسے جو ہیں وہ واپسی کی تو آپ امید نہ رکھیں. وہ چیف جسٹس صاحب نے وہ نیب جو ترمیم تھی اس کو لاگو کر دیا نا کہ 50 کروڑ تک معافی ہے آپ کو. بالکل فیصلہ کر دیا جی، بالکل اس میں تمام نے ہاتھ دھوئے PTI سمیت. تو یہ فیصلہ تو ایک آیا ہے، پتہ نہیں کس اس پہ کر دیا گیا. اگر 50 کروڑ تک انہوں نے یہ کر دیا تو پھر یہ جیلیں ساری کھول دیں. اس میں یہ 489 کا چیک والے کیس اور دوسرے تیسرے کیس اور یہ وہ چوری ڈکیٹیوں والے جن کی سال دو سال ہے، اور جیلیں بری ہوئی چھوڑ دیں تاکہ جیل کے اخراجات بھی کم ہوں. اور یہ ملک غریب نہیں ہے جی، یہ ہمارا ملک اللہ تعالیٰ نے بہت امیر پیدا کیا ہے، بہت ساری نعمتیں اس میں ہیں. اور ریکارڈ کی جو پہاڑی ہے وہ تقریباً 5 سے 8 کلومیٹر ہے، اور اس میں سونا ہے اور بہت ساری چیزیں بیچ چکے ہیں جی. لیکن افسوس یہ کہ ہم کوئی دیکھیں، اللہ نے ہمیں دیا ہے اور ہم کہتے ہیں کوئی ہمارے منہ میں ڈالے. ہمارے پاس اتنے سورس نہیں، آج تک نہیں ہو سکے کہ ہم وہ معدنیات، وہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ نکال کے یوز کر لیں. ہم کہتے ہیں کوئی نکالے. ریکارڈنگ جو ہے نا جی، مطلب پوری دنیا میں یہ اصول ہے کہ جب ایسی چیز ہو تو اس کو جب گیج کیا جاتا ہے، میئر کیا جاتا ہے، وہ آپ کے سامنے کیا جاتا ہے. میرے خیال میں ریکارڈنگ ایسا پہلا منصوبہ ہے کہ جس میں سے وہ نکالتے ہیں اور وہاں لے جاتے ہیں. تو چائنا میں بھی اور سوئٹزرلینڈ پہلے لے جاتا تھا، وہاں سے وہ بتا دیتے اتنا سونا نکلا. وہ سر اس کا جب چوکیدار جس کا چوکیدار وہی بے ایمان ہوگا تو کیا ہوگا. ہمارے ملک کا بیڑا گرک کیوں ہوا ہے؟ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ یہ جو ہمارے منسٹر ہیں، سیکٹری حضرات ہیں، انہیں وہ دیتے ہیں اور سارا کام چلتا ہے. ریکارڈنگ تو ایوب خان نے نہیں دیا تھا جی. نہیں، کسی نے بھی دیا. ایوب خان کون سے حاجی تھے جو ہو گیا سو ہو گیا. لیکن بٹی صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، دنیا ان کے بھی خلاف کہ زندہ قومیں جو ہیں اس قسم کے جو ایگریمنٹ ہیں جو مرضی ہو جو اٹھا کے پھینک دیا کرتی ہیں. بالکل اس طرح کرتے ہیں. اپنے ملک کا سوچنا چاہیے. یہ جتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، نہ ہم IPP کو چھیڑ رہے ہیں نہ ان کو IPP کا دیکھ لیں. وہ منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں ہمارا گزارا ہی نہیں، ہمارا گزارا ہی نہیں. IPP کو کس طرح چھیڑیں؟ انٹرنیشنل کورٹ آف لا میں چلے جائیں کہ بھئی آپ انہیں نوٹس دیں جب آپ بجلی پیدا نہیں کر رہے، پیسے کس چیز. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے ان کا مانگا ہے تو انہوں نے اس کا ریکارڈ نہیں دیا. بڑا سیکرٹ جی وہ ہے، مطلب ریکارڈ وہ ساری قوم کے سامنے لے کے اخراجات کا حساب نہیں دے رہا. تمام جو کمپنیاں ہیں وہ ساری چور ہیں اور ان کی سپورٹ کرنے والے چور ہیں. ملک دشمن ہے، غریب کا برا حال کر دیا ہے.
गरीब की कोई सोने वाला नहीं, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। मैं समझता हूं कि वो डिपार्टमेंट जो नुकसान में जा रहे हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए। तो कर तो रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये ऐसी पॉलिसियां चला के, और ये अपने अखराजात भी कम करें। आपके जो शाना अखराजात हैं, आप आपने कहा था, मेरे ख्याल में अखराजात पे आप काम करने देखें। से बात आगे निकल गई है बड़ी साहब। जी अखराजात कम करने ऐसे इतना आप कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बात तो बहुत आगे बढ़ गई है। क्या ये बात बढ़ गई। ये लाखों रुपए के तो सूट पहनते हैं दिन में, पता नहीं कितनी दफा। इनके बाप का पैसा है, अगर वो पैसा है तो वो अवाम का पैसा है, अवाम की फलाह बहबूद के लिए करे। लोगों को आटा नहीं मिल रहा, चीनी के क्या हो गया, दूसरी चीजें कितने, ये अखबारों में आप देखते हैं, टीवी पे खबर चल जाती है इतने फीसद कम हो गया। क्या कम गया हो? आप 10 यूनिट इस्तेमाल करें तो 200 यूनिट इस्तेमाल करें 400 का वो इस बात का गोरख धंधा है जी। लोग धक्के खा रहे हैं सर, वापडा वालों के दफ्तर के सामने लोग धक्के खा रहे हैं नौकरियों के लिए, पता नहीं क्या बनने जा रहा है। हमारे मुल्क के तमाम सियासतदान, मैं समझता हूं कि सारे के सारे नाकाम है। कोई जो ठीक नहीं है, जो इस मुल्क के बारे में सोचता है। हमारी ब्यूरोक्रेसी ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये गलत पॉलिसियां बना के इससे गरीब आवाम को कोई फायदा नहीं होता। IMF के लिए जो बंदा, ये अभी वजीर खजाना साहब आए, ये इतने मासूम नहीं है, ये लायक हैं, तो ये उन्हीं की जुबान बोलते हैं और कह रहे हैं ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। मुल्क ठीक हो सकता है, ये सारे गरीब लोगों को उठा के समुद्र में फेंक दे। बड़ी साहब आपके लिए कोई फायदा हो जाए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने की कि जो वजीर खजाना है इनको भेजा किसी और ने है, किसी और में तो फिर अमेरिका आता है, या फिर वो जो इस वक्त हालात हैं, या IMF आता है, तो फिर वो कहते हैं जी उनकी बात करेंगे, हमारी बात कौन करेगा अवाम की। काशिफ भाई, सबसे पहले आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अवाम को मैं ये बता दूं कि ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है, ये हमारी पाकिस्तान की लोकल रिपोर्ट नहीं है, कि पाकिस्तान के पास गैस के ज़खायर तकरीबन 18 साल के बाकी रह गए हैं, और पाकिस्तान के पास इसी तरह ऑयल जो रिज़र्व है, हमारे पास तेल भी है बलूचिस्तान और सिंध में, वो रिजर्व्स भी हमारे पास तकरीबन 12 साल के हैं। हम उनको एक्सप्लोर ही नहीं करते। ये कुदरत का एक अपने तरीकाकार है कि अगर आप वो चीज़ ज़मीन से नहीं निकालेंगे तो वो किसी और मुल्क के अंदर चली जाएगी। आपके बराबर के अंदर ईरान है, ईरान के अंदर कितना ऑयल है, बलूचिस्तान के साथ आपका बॉर्डर लगता है, वो सारे का सारा ऑयल अगर आप नहीं निकालेंगे तो वो वापस चला जाएगा। गैस आप अगर नहीं निकालेंगे, हम उसमें चाह ही नहीं रहे। हम चाहते हैं कि अपनी आवाम को सहूलियात ना दें। कल को ये खड़ी हो जाएगी, अवाम अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, ये हमसे सवालात करेगी। आपने जिस तरह बजा फरमाया है कि उन्होंने कायमा कमेटी ने उनसे डिटेल मांगी है, ये कोई आइटम बम का रास्ता था नहीं, बता देते हैं कि IPPs में ये मालकान है और ये कारनामा हो रहा है। और कितने पैसे गए हैं? ये तो उसी तरह है ना, आप दुकान पे चले जाएं, आपके मुझे 1 किलो चीनी चाहिए, वो आपको आगे से थैला 10 किलो का निकाल के दे दे और कि मुझे 1200 रुपया दे दो कि मेरी कैपेसिटी थैले की मेरी 10 किलो है, मैं तुम्हें इससे कम पे चार्ज नहीं करूंगा। और जब आप उससे चीनी मांगे तो वो क्या तुम उधर भी बिजली नहीं बनती और तुम पैसे देते हो, इसी तरह मैं चीनी भी तुम्हें नहीं दूंगा और पैसे भी दे के जाओ। तो ये तो वो वाला कारनामा है। तो हमारे मुल्क के अंदर ऐसे ऐसे कारनामे हो रहे हैं जिसके ऊपर मतलब आप ये देखिए अल्लाह ने कितनी नेमतें अता फरमाई हुई हैं, आपके फल सब्जियां हर चीज़, आप उन ज़खायर को दरियाफ्त नहीं कर रहे और उसके बाद आप कहते हैं, कभी आप जाते हैं किसी के पास, इतने पैसे दे दो, इतने पैसे दे दो। ये मांगे तांगे से मुल्क नहीं चला करते। अगर आपने मुल्क को चलाना है, अपने मादनियात को निकालें। जिन लोगों को आपने मादनियात के ज़खायर के ऊपर बिठाया हुआ है, आप अब थोड़ा सा पीछे हटें, उनको मौका दें कि किसी न्यूट्रल आदमी को, कि जो बिल्कुल ऑनेस्ट हो, बेशक एक ग्रुप बना दें, जुडिशल ग्रुप बना दें, कि वो बिल्कुल ऑनेस्ट बिडिंग करवा के उनको चीजों को दे। लेकिन उसके लिए क्रेडिबल गवर्नमेंट को, क्रेडिबल हेड ऑफ स्टेट चाहिए। उसके लिए देखें, अवाम को इससे कोई गर्ज नहीं है कि गवर्नमेंट आती है या इसके लिए कोई डिक्टेटर आता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा परवेज मुशर्रफ टेन्योर की। परवेज मुशर्रफ टेन्योर में अवाम को कम से कम पैसे तो मिलते थे, लोग खुश थे, लोग कहते थे ठीक है वो डिक्टेटर है, बिल्कुल गलत है, लेकिन अवाम को खाने को मिल रहा था। आज हालत ये है कि आपके बच्चे लाखों रुपया लगा के पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में जाएं उन्होंने मनमाने रेट रखे हुए हैं, कॉलेजेस में जाएं, स्कूलों में जाएं, मनमाने रेट हैं। माँ बाप बेचारे पढ़ाते हैं, उसके बाद उसको नौकरी नहीं मिलती, वो धक्के खाता है, वो बेचारा अपनी कोई चीज बेचता है, बाहर निकल जाता है। सर ये हमारा ब्रेन ड्रेन है। मलिक साहब, अवाम की बात कौन करेगा? बड़ा इंपॉर्टेंट बात की इन्होंने। एक मेरे क्वेश्चन को गोल करके मैं फिर आऊंगा कि इनके पास कोई पॉलिसी है कि हमारी रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी की, तो इनसे मैंने पूछनी है आपके बात। आप जरा बताइए कि ये जो मामला हैं इस वक्त, ये जो अवाम की बात कौन सी पॉलिटिकल पार्टी करेगी
یا کون سا طبقہ کرے گا؟ کیونکہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے مفادات کے لیے لگے ہوئے ہیں. موجودہ حکومت کو بھی دیکھ لیجئے, بیوروکریسی کا ہم نام نہیں لیتے کہ گزشتہ 30 سال میں حکمرانوں کو کرپشن کا طریقہ بھی بیوروکریسی بتاتی رہی ہے. اور اب تو وہ اتنی مطلب میں کہتا ہوں کہ اتنی بے روا ہو گئی ہے کہ وہ کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. سر عوام کی بات کرے گا قیدی نمبر 804, عوام کی بات کرے گا عمران خان. آپ نے دیکھا ہے کہ جب کووڈ تھا کیا حالات تھے, وہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن والا انہوں نے سسٹم کیا تھا اس کو انہوں نے اپنے تھیسس میں باہر مغرب میں پڑھایا ہے لوگوں کو. آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے وزیر خزانہ صاحب ہیں آج سینٹ میں اجلاس میں تقریر کر رہے تھے, جی ایکسپورٹ بڑھانی چاہیے. آپ کی آئی ٹی انڈسٹری ایکسپورٹ کر رہی تھی, آپ نے اس کا بھی بیڑا گرک کر دیا. اس پہ لاکھوں اربوں ڈالرز کا آپ کو نقصان ہوا ہے پچھلے 1 ماہ میں. تو ہم تو کوئی چیز جو ہمارا بزنس, لیکن ملک صاحب اب تو وہ خیر زیر عتاب ہیں. ابھی تو آپ کی پولیٹیکل پارٹی کو بھی ظاہر ہے ایمبارگوز ہیں آپ کے اوپر. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جو پوزیشن ہے اس سے کیسے نکلا جائے؟ ان سے کوئی بعید نہیں ہے, یہ ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی طریقہ کار ایسا نہیں ہے جس سے یہ عوام کو اس دلدل سے نکال سکے, کیونکہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے. یہ کرپشن کرتے ہیں. یہ جو IMF سے قرضہ لینا ہے نا, اس $7 ملین کا لینا ہے, اس میں سے بھی آدھا اب یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے حکمران ہمارے انہوں نے کھا جانا ہے. آج پارلیمنٹ میں وزیر اعظم صاحب ان کو اشائیہ دے رہے ہیں, غریب عوام بس روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے. کس چیز کا اشائیہ دے رہے ہیں؟ یہ کیا کارنامہ انہوں نے کیا ہے؟ کون سی پالیسی ایسی انہوں نے بنا دی ہے جس کی وجہ سے یہ اشائیہ دے رہے ہیں؟ عوام کو کیوں نہیں روٹی دیتے ہیں؟ وہ جو وہاں پہ لاکھوں کروڑوں روپے آج لگا دینے ہیں اشائیہ پہ, اور اپنی ایسی قانون سازی کی پلاننگ کرنی ہے جس سے یہ ان کا ٹینیور لمبا ہو. ملک صاحب آپ کا لیڈر تو چائے بھی نہیں پلاتا تھا, پھر بھی وہ اپنا 5 سال حالات بہتر تھے, اس سے بہتر تھے. 5 سال ٹینیور کو بھی نہیں پورا فلرش کر رہی تھی. آپ کو مزدور فیصل آباد میں نہیں مل رہا تھا. سٹیٹس دیکھ لیں اگر آپ, تو ان کا تو پالیسی کوئی نہیں ہے, ان کا کوئی ویژن نہیں ہے. ان کا ویژن وہی ہے کہ کچے کے ڈاکو ہیں. ان کا ویژن کیا ہے کہ جو کرکٹ ٹیم آپ کے پاس بابر اعظم اچھا پرفارم کر رہے تھے, رضوان اچھا پرفارم کر رہے تھے, ان کا بھی بیڑا گرک. آپ کی بات سے اس سے میں ایگری کرتا ہوں کہ کرکٹ کا جو تباہی بیچی ہے وہ تو موجودہ ان کے چیئرمین جو بنائے وٹ ایور اس کی وجہ سے ہوا ہے. اور پاکستان میں ہم بچپن سے کرکٹ کے دیکھتے ہیں, ہم نے اتنی تذلیل نہیں دیکھی پاکستان ٹیم کی. بٹی صاحب سر کوئی پھر آپ نے نہیں دیا. میں چاہ رہا تھا کہ آپ اس کے مقابلے میں اپنا کوئی آئیڈیا دیں. یہ جو اورنگزیب صاحب ہیں, اکانومی جو انہوں نے تو سمپل سا فارمولا بتایا نا کہ پاکستانی تاجر تعاون کریں جو رہ گئے ہیں پاکستان میں, اور ایکسپورٹ بڑھائیں, امپورٹ کو بند کریں. دیکھیں جی, انہوں نے جو کہا وہ تو جو عام بات انہوں نے کی ہے, جس طرح دوسرے کرتے ہیں. انہوں نے بھی کہہ کے اپنی جان چھڑوا لی. بندہ پوچھے کہ آپ کس لیے آئیں؟ آپ اتنا پڑھے لکھے ہیں اور آپ نے بڑا تیر مارا اور آپ بڑی سفارشیں ڈلوا کے آپ آ گئے کسی کے نہیں, یہ خلیل الرحمان رمدے کے بھتیجے ہیں سکے. آپ کو پتہ ہے سابق جج خلیل الرحمان رمدے کون سے پیغمبر تھے جی؟ وہ بھی ادھر ہی تھے. ان کے بیٹے ہائی کورٹ میں دھکے کھاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. یہ چھوڑیں, ساری دنیا اسی طرح چلتی ہے. اٹارنی جنرل بھی رہا تھوڑی. اس ملک میں سفارشیں نہیں ان کا اپنے ہی ہیں. اس ملک میں یہ ہونا چاہیے کہ میں وہی بات کہوں گا کہ اپنے اخراجات کم کر کے اس ملک کے بارے میں سوچیں. اور جو اللہ تعالیٰ نے, جیسے شیخ صاحب نے فرمایا کہ جو معدنیات ہیں, جو چیزیں ہمارے ملک میں آئل ہے, گیس ہے, ان کو نکالیں. کاشف صاحب مجھے سانگڑ میں جانے کا اتفاق ہوا. سانگڑ میں بہت سارے کنویں ایسے ہیں کہ جو 10-20 سال سے بند پڑے ہیں. اچھا, تیل نکالنے والا کوئی نہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ سندھ میں ایک دفعہ وہ کنویں کو آگ لگ گئی تھی. وہ کیا ہوتا ہے سانگڑ میں, کیا ہوتا ہے کہ سانگڑ میں جو بڑے بڑے وڈیرے ہیں ان کنووں پہ ان لوگوں کے بندے بیٹھے ہیں اور وہاں سے خام مال نکالتے ہیں. خام تیل جو نا وہ ٹرکوں کے ٹرک پورے ملک میں جاتے ہیں اور وہ بیچتے ہیں, اور کسی کو وہاں پہ کوئی اپروچ نہیں. اور وہ جو حادثہ ہوا تھا وہ اسی طرح ہوا تھا کہ کسی نے سگریٹ جلا دی. سگریٹ جلانے کی وجہ سے وہ آگ لگ گئی, اور اس کا بڑی دور سے وہ انہوں نے ایک وار رکھا ہوا تھا, وہاں سے بند کرنے کے لیے انہیں سرنگ کھودنا پڑی. باہر سے لوگ لے کے آئے. ہمارے پاس تو یہ بھی نہیں, سرنگ کھودنے کے لیے نہیں ہے کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے منہ میں کوئی بندہ ڈال جائے. میں حکمرانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, تمام لوگوں, اس ملک کو ٹھیک کرے گا نا 804, اس ملک کو ٹھیک کرے گا اللہ تعالیٰ کی ذات. اور ان میں اللہ تعالیٰ یہ کیپیسٹی پیدا کرے
کہ یہ اس ملک کے بارے میں سوچیں, اس ملک کی بہتری کے لیے سوچیں. 804 نے ہی تو بزدار بنایا تھا, بزدار پیدا کیا, اور بزدار پیدا کرنے کے بعد کیا کیا ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی نقائص سے بری نہیں ہے, تمام نے جس جگہ پہ ہاتھ لگا اس نے مزے اڑائے. رائٹ. تو یہ جو حکمران ہیں, یہ جو ہمارے اسمبلی کے لیڈر ہیں, وہاں پہ جا کے اس قسم کے وہ جس طرح ملک صاحب نے فرمایا کہ یہ عیاشیاں ہو رہی ہیں, تو یہ عیاشیاں عوام کے پیسے سے ہو رہی ہیں. یہ حرام ہے پیسہ, عوام کا پیسہ. میں ٹیکس دیتا ہوں, میں کیوں کہوں گا کہ کوئی بندہ میرے پیسے سے جا کے کھانا کھائے؟ میں اور میرے بچے نہیں سکتے کھا, اور یہ لوگ کیسے کھائیں گے؟ یہ آواز بلند کرنی چاہیے, عوام کو اٹھنا ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کو ایسا لیڈر ضرور دے گا جو اس ملک کے حالات سنوارے گا. فی الحال کاشف بھائی اس میں ایک چیز ایڈ کریں گے کہ شیڈو بجٹ بھی دیے جاتے ہیں اپوزیشن کی طرف سے. جی ہاں, ویسٹرن اپوزیشن کم از کم اگر یہ سمجھتی ہے پی ٹی آئی کہ گورنمنٹ صحیح کام نہیں کری, تو یہ اپنا کوئی وائٹ پیپر لے ہیں, کوئی شیڈو بجٹ بالکل کوئی اور ہیلپ کر دیں کہ جی آپ پالیسی کو اس طرح کر لیں. مطلب ہم وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی, مطلب اپوزیشن کے پاس بھی کوئی حل نہیں ہے. بڑے آسان حل ہیں, جیسے کہ آپ نے فرمایا, ایک بچت کریں, بہت زیادہ اخراجات ہیں اس کو کنٹرول کریں. دوسرا ٹورزم کو بڑھائیں. سر دنیا جو ہے نا اوپن ہو رہی ہے, آپ دیکھیں ایران اوپن ہو رہا ہے, ایران کے اندر کتنا ٹورزم آ رہا ہے, سعودی عرب اوپن ہو رہا ہے, یو اے ای اوپن ہو رہی ہے. یہ وہ ممالک ہیں جو اسلامی ممالک ہیں, یو اے ای تو ہم سے بہت بہتر. سر میں ایران اور سعودیہ کی مثال دے دیتا ہوں نا, ہم سے بہت بہتر ہے مطلب وہ لوگ مسلمان. اور آپ پھر دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنی ٹورزم کو اوپن کر کے پوری دنیا کو اٹریکٹ کیا کہ ہمارے پاس آئیں اور ہمارے ملک کو آ کے وزٹ کریں. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا, سنسیئرلی بدلنا پڑے گا. اگر ہم نہیں بدلیں گے سر, ہم دنیا میں ویسے ہی ماشاءاللہ پیچھے رہ گئے. ہماری ٹورزم کو فلورش کرنے سے روکنے میں ایک تو ہمارے ملکی حالات جو ہیں دہشت گردی کے, اس کے علاوہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو مذہبی انتہا پسند ہیں وہ بھی رکاوٹ ہے. سر آپ نے بالکل بجا فرمایا, یہ دونوں پوائنٹس ہیں, لیکن اس کے علاوہ ہم نے نہ کوئی روڈ انفراسٹرکچر ایسا دیا ٹورسٹ کو, نہ ہم ان کو کوئی اچھے ہوٹل دیتے ہیں جدھر کوئی مناسب ریٹ مل سکے. ہر ہوٹل کا ڈیفرنٹ ریٹ ہے. نہ رستے کے اندر واش رومز ہیں, کہیں پہ وہ کھڑے ہو کے کوئی واش روم یوز کر لے, کوئی چیز یوز کر لے. ہم ٹورزم کو کہتے ہیں بس آ گئے ہو, دیکھ کے کیا جاؤ گے, اور جاتے ہوئے ہمیں پھر دوبارہ ویسے بلکہ ان راستوں پہ لوٹا جاتا ہے. ایئرپورٹ پہ آپ چلے جائیں, ایئرپورٹ پہ کتنی تذلیل کی جاتی ہے. یہ رویہ ہوتا ہے ٹورزم کا. آپ ان کو جوتے مارتے ہیں لوگوں کو, یہ رویہ ہوتا ہے. ہم ٹورزم کرنا ہی نہیں چاہتے. ہمارے ملک میں کوئی آ جائے ہم اس کو جوتے مارنا شروع کر دیتے ہیں. سر دنیا بہت آگے نکل گئی ہے, دنیا ان چیزوں میں نہیں رہی. دنیا چاہ رہی ہے, سروسز انڈسٹری آ گئی ہیں. سروس انڈسٹری کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو آپ اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں, کال پہ آپ کا کام ہو جاتا ہے, اسی وقت آپ کا کام ہو جاتا ہے. ادھر آپ کنیکشن لگوائیں, آپ کو پتا چل جائے گا آپ کا کیا حال ہوتا ہے. نہیں لگے گا. تو یہ تو ہمارا حال ہے, ایم ڈی کو ملنا پڑے گا. سر یہ تو ہمارا حال ہے, اور ہم کہتے ہیں ہم ٹورزم بڑھا دیں گے. ملک صاحب کیسے دیکھتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایکسٹینشن نہ لینے کے مبینہ بیان کے باوجود حکومت جوڈیشل پیکج لانے کی تیاری میں ہے؟ آج پرائم منسٹر ہاؤس میں جو بھی بات ہوئی اراکین اسمبلی کو, بلکہ میرے خیال اراکین پارلیمنٹ کو, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اشاعیہ بھی دیا ہے, ان کو کنونس کرنا ہے. اور اسی کوسچن کا کیونکہ ختم ہو رہا ہے ٹائم, دوسرا پارٹ ہے کہ اسلام آباد میں جلسے کے انعقاد کے بعد نون لیگ کی جانب سے تحریک انصاف پر غداری کے الزامات کیوں لگ رہے ہیں؟ دیکھیں, جو پہلا کوشچن ہے نا آپ کا کہ جی انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے کہ جی میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا. اچھی بات ہے, لینی بھی نہیں چاہیے. لیکن میں نے اس کے ساتھ یہ کہا کہ مبینہ, ہاں جی, کیونکہ ان کا جو بیان میں نے سنا, انہوں نے یہی کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ اگر باقیوں کا ہوگا تو پھر دیکھیں گے. لیکن ہمارے میڈیا نے یہ رپورٹ کیا ہے, مین سٹریم تمام میڈیا نے, تو میں اس لیے مبینہ طور پہ کہہ یہ نا کوئی پاکستان کا کوئی بنیادی مسئلہ نہیں ہے کہ ججز کو ایکسٹینشن دینی ہے, ان کی ایج جو ہے ریٹائرمنٹ کی زیادہ کرنی ہے. آپ بنیادی مسائل کی طرف نہیں آتے ہیں. آپ ایسا قانون کیوں نہیں بناتے ہیں کہ جو آپ کے پرائم منسٹرز ہیں یا آپ کے جو اداروں کے سربراہ ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد 10 سال تک پاکستان سے باہر نہ جائیں, ای سی ایل میں نام ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے. ایک چیز میرا انٹیک لے لیجئے. ابھی اعتزاز احسن صاحب کو میں سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ یہی جو امینڈمنٹ ہے اس کے لیے جنرل مشرف نے بھی کوشش کی تھی, 2000 بلکہ کر دی تھی, 68 ایج کر دی تھی. لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو نے مجھے اور کھوسا صاحب کو کہا تھا کہ آپ نے اسٹرانگلی اپوز کرنا ہے, اس ایج کو نہیں بڑھنے دینا. تو پھر 70ویں ترمیم میں ختم کیا تھا اس کو. تو آج پیپلز پارٹی جو ہے وہی کام کرنے جا رہی ہے نون لیگ کے ساتھ مل کر کہ
کہ جو بے-نظیر بھٹو نے ایک جابر ڈکٹیٹر کے سامنے رجسٹ کر کے ختم کیا تھا. دیکھیں وہ آج کل کی جو موجودہ پیپلز پارٹی ہے نا وہ تو مکسچر ہے زرداری اور بھٹو کا. اس کا ویژن تو وہ ہے ہی نہیں جو ذوالفقار علی بھٹو کا ویژن تھا. اس کا ویژن وہ نہیں ہے جس کو ان کی بھٹو تو نہیں ہے, بھٹو سے ہے ہی نہیں. پیپلز پارٹی کا جو ان کا کوئی ویژن نہیں ہے. ابھی تو وہ بلاول سے مایوس ہو کے آصفہ بھٹو کو آگے لے کے آ رہے ہیں. سر جس آصفہ کو لے آئے, بات یہ ہے کہ بنیادی مسائل عوام کے ہیں, ان کی طرف فوکس نہیں ہے. میری پھر بات یہ ہے کہ یہ قانون لانے کی اتنی کیا ضرورت پڑ گئی ہے ایک دم. آپ بنیادی جو معاملات ہیں, جو لوگوں کے حقوق ہیں, ان کو واچ کریں. ان کا ریاست ان کی ذمہ دار ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ جو بندہ اقتدار میں ہے اس کو اور زیادہ لینتھی کر دیا جائے اور اس کو پریویلیجز وغیرہ دے دیجیے. آپ قانون یہ کیوں نہیں بناتے ہیں عوام کا اگر انہیں احساس ہو کہ جو لوگ چلے جاتے ہیں نا باہر, یہ ایسا قانون بنائے پارلیمنٹ میں کہ بھائی آپ کے پاس اداروں کے سربراہ وہ ہماری آرم فورسز ہیں, وہ ہماری جوڈیشری ہے, وہ ہمارا کوئی بھی ادارہ ہے, بیوروکریسی ہے. وہ ایک تو جب ان کی ریٹائرمنٹ ہو جائے وہ اس کے بعد 10 سال تک پاکستان چھوڑ کے نہ جائیں. اگر ان کے خلاف کچھ چارجز ہیں یا ان کے ڈپارٹمنٹل کوئی انکوائریز ہیں وہ ان کو فیس کریں. لیکن یہ بڑی حیران کن بات نہیں ہے کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے 2-4-5 جرنیلوں کا تو نام لے لیتے ہیں, لیکن جو سینکڑوں کے حساب سے بیوروکریسی کھربوں ڈالر لوٹ لی گئی ہے اور ان کے پاس ڈوئل نیشنلٹیز ہیں, ان کو کوئی کیوں نہیں پکڑتا, کیوں نہیں روکتا؟ لیتے ہیں نا, شیئر ہے ان کے پاس, کٹ شیئر لیتے ہیں وہ, ان کے تھرو ہی تو پیسے منی لانڈرنگ میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں. وہ کس طرح ان کو پکڑوا دیں؟ ان کے معاملات ہی ان کے ساتھ چل رہے ہیں. لاسٹ حصہ اس کا بتا دیجئے کہ تحریک انصاف پر غداری کے الزامات نون لیگ لگا رہی ہے. دیکھیں جی, تحریک انصاف نے سرٹیفکیٹ نون لیگ سے نہیں لینا. تحریک انصاف میں جو ان کے پاکستان سے وفاداری ہے اس کا ثبوت 8 فروری کو عوام نے دے دیا. آپ نے کل جلسہ دیکھا ہے کہ ایسا جلسہ اسلام آباد کی تاریخ میں کبھی پہلے یہ مون ہے. پھر آپ اس کا مطلب جی آپ کی تو گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں. سر اللہ خیر کرے, پہلے بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں, کہ پہلی دفعہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے. اس سے آگے چل کے کوئی بات کریں تو بڑی صاحب آپ کی مسکراہٹ بڑی خوفناک لگ رہی ہے. مبینہ بیان چیف جسٹس صاحب کا, اس کے بعد میڈیا نے رپورٹ کیا کہ انہوں نے انکار کر دیا, لیکن میں نے جو سنا میرے حساب سے انہوں نے انکار نہیں کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو جوڈیشل پیکج ہے اس کو لانے کا مقصد کیا ہے اس حکومت کا؟ اور اب تو محترمہ بے نظیر بھٹو جو کہتی تھی اس کے خلاف زرداری صاحب ملے ہوئے ہیں ساتھ ان کے, اور وہ بھی اس میں شامل ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ 5 ممبران کی کمی ہے مولانا فضل الرحمان کے 6 ممبران بنا کر ملا کر. تو اس کو وہ بھی کہہ رہے ہیں مینیج ہو گیا ہے. یہ فلور کروسنگ بھی ہوگی, دھونس بھی ہوگا, اور کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اس کے بعد جو مختصر سا جواب دے دیجئے نون لیگ کی جانب سے تحریک انصاف پر جلسے کے بعد غداری کے الزامات. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ میں چیف صاحب کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ایکسٹینشن یا نہ کسی کو بھی قبول نہیں کرنی چاہیے, خواہ وہ آرمی کا چیف ہو, خواہ وہ کسی ڈپارٹمنٹ کا ہو, کیونکہ ان کے پیچھے ایک آدمی ہوتا ہے, لائن لگا کے ہوتا ہے. تو اگر وہ قابل نہیں, اس کے بغیر گزارا نہیں, تو پھر دوسروں کو چھٹی کرا دیں. تو 68 سال کی عمر میں جا کے تو ہاں, اگر چیف صاحب کی مدت ملازمت بڑھ سکتی ہے تو عام جو ملازم ہے اس کی کیوں, کیا خوبی ہوتی ہے کہ سربراہ ہوں. لیکن موجودہ حکومت تو اصرار کر رہی ہے, کوشش کر رہی ہے. دیکھیں ابھی منظر عام پہ آئیں گے, ابھی تو اندر ہی اندر مطلب ہنڈیا پک رہی ہیں. آپ دیکھیے. مختصر سر جواب دے دیجئے. اعتزاز احسن صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ایسی امینڈمنٹ اگر کسی طریقے سے لے بھی آئے تو ان میں سے موسٹلی ججز اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور اس کو ٹرن ڈاؤن بھی کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ سے. نہیں جی, مجھے نہیں لگتا کہ ججز میں یہ چیز ہے اور وہ مطلب ٹرن ڈاؤن کر دیں گے. ایسی بات نہیں ہے جی. اور ہر ایک جج کے کسی نہ کسی کے ساتھ مراسم ہے, کسی نہ کسی فیملی سے ہے, اور جج میرے جیسا تھوڑا بنتا ہے, جب ملک صاحب جیسا تو تھوڑی بنتا ہے. کیوں آپ کو کیا خاص چیمبروں سے بنتے ہیں اور خاص مقصد کے لیے بنتے ہیں. یہی تو بات ہوتی ہے کہ ہمارے جیسا جب بندہ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں سوری یہ کیس نہیں بنتا مسٹر. اور جو صدر صاحب چلے جاتے ہیں, دوسرے چلے جاتے ہیں, ہماری بیڈ لک ہے کہ وہ ہماری طرف دیکھتے ہی نہیں. یہ ججز کا عالم ہے. او بھائی اپنے بارے میں تو خود تو سوچو. ابھی دیکھو کہ سینئر جج جو تھے انہیں کراس کر کے جونیئر کو چیف بنا دیا. ملک شجاعت کی بات کر رہے ہیں. یہ بھی مطلب کیا ہو, ہمارے ملک میں کیا نہیں ہو سکتا ہو.
لیکن میں جو سمجھتا ہوں کہ اخلاقی لحاظ سے جس بندے کی سروس پوری ہو جائے اسے جانا چاہیے. اور یہ نادرا میں جو جنرل صاحب کو ہٹایا یہ بہت اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے جب وہ ان کی ایک ڈیوٹی ادھر ہے تو ادھر ہی رہیں. انہوں نے ادھر لگانا کسی خاص مقصد کی لگایا گیا تھا, کسی خاص پارٹی نے لگایا تھا, اور اس کو جو مطلب ہٹایا گیا. میں حکومت کے فیصلے کو. یہ جو غداری کے نہیں, یہ غداری کے میں نہیں مانتا. کوئی بھی سیاسی پارٹی کوئی غدار نہیں ہے. کس کو روکنا چاہیے جو آ کے ٹیلی ویژن پہ سارا دن لگے رہتے ہیں ایک دوسرے کو غدار کہتے ہیں؟ بری بات ہے. آپ انہیں کہیں گے, وہ آپ کو کہیں گے آپ نے کون سے اچھے کارنامے کیے ہیں. تو یہ ملک میں ہر بندہ وفادار ہے اور اس ملک کا بہی خواہ ہے. اس ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے. ایسی باتیں جو جس سے تضاد ہو, فساد ہو, وہ نہیں کرنی چاہیے. شیخ صاحب مختصر سے جواب دیجئے. میں نے لاسٹ ایک کوسچن ہے, 1 لائن آنسر لینا آپ تینوں سے. یہ ذرا بتا دیجئے غداری کے جو مقدمات ہیں اور جوڈیشل پیکیج امپورٹنٹ ہے. جو جوڈیشل کی جو ایج ہے نا جی, سب وہ خالی چیف جسٹس کی نہیں بڑھ رہی, سب کی پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا IMF کی ریکوائرمنٹ ہے کہ پینشن کو کم کرنے کے لیے سب کی ایج بڑھا دی جائے. تو اس کا امپیکٹ پھر سب پہ آئے گا, خالی چیف جسٹس صاحب پہ نہیں آئے گا. نہیں زیادتی نہیں ہے, میں آپ نہیں سمجھ. سر آپ نے پینشن بھی تو کنٹرول کرنی ہے نا. اب آپ کے پیسے ہیں نہیں آپ کے پاس, اور آپ کیا کریں گے؟ مطلب بہت مشکل ہے نا. دن با دن آپ 60 پہ ریٹائر کرتے جائیں گے, 64 پہ وہ لوگ بڑھتے جائیں گے. لوئر جوڈیشری میں جس میں 70% کیس پینڈنگ ہے لوئر جوڈیشری میں, ججز کی ضرورت تو وہاں پہ ہے, یہاں تو 3% ہے. جی بالکل اسی طرح ادھر بہت زیادہ ضرورت ہے. لیکن شیخ صاحب لاسٹ کوسچن ہے, مختصر 1 لائن دے دیجئے. ابھی اسی وقت کی جو صورتحال ہے, جب ہم نے پروگرام شروع کیا تھا تو ہمارے پاس اپڈیٹ تھی کہ شیر افضل مروت اور برسٹر گوہر عمر ایوب کو گرفتار نہیں کیا ابھی. اچھا ابھی نہیں. شعیب شہین صاحب کو ان کے گھر سے گرفتار کر لیا ہے. تو پارلیمنٹ کو نرخے میں ہے اس وقت پولیس کے, اور کل جو جلسہ ہوا ہے اس کو دیر سے ختم کرنے پر یہ جو ہے حکومت اسلام آباد ون لائنر یہ ہے کہ یہ لوگ تو 1 آدھ 2-4 دن میں چھوٹ جائیں گے. ایک عام آدمی جب پکڑا جاتا ہے اس کے لیے یہ مراد نہیں ہے, اس کا پھر رگڑا خوب لگتا ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ پولیٹیکل ہے, یہ پولیٹیکل ہے, یہ 1-2 دن میں ختم ہو جائے گا. آپ 25-30 سال سے کور کرتے رہے ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ کبھی پولیٹیکل جلسوں میں موچی دروازے میں بھی جلسے ہوتے تھے, مینار پاکستان میں بھی ہوتے تھے, رات گئے تک جلسے ہوتے تھے. اس میں ٹائم باٹ نہیں ہو سکتا. یہ 3 گھنٹے میں کون سا ٹائم باٹ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ جلسہ طریقہ کار ہے. جی ملک صاحب. سر یہ ہو نہیں سکتا نا کہ آپ جلسے کی گیدرنگ کریں اور اس کو ایک لمیٹڈ ٹائم دے دیں کہ 2 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں. وہ کلاس کا لیکچر تو نہیں ہو رہا, اس پہ آپ کے لیڈرز نے بھی آنا ہوتا ہے, عوام نے بھی آنا ہوتا ہے. اس تناظر میں جو قانون سازی اسلام آباد کے لیے کی, آپ نے اسے چیلنج تو نہیں کیا؟ سر قانون سازی کون سی ہو رہی ہے؟ کون قانون سازی کر رہا ہے یہاں پہ؟ جو عوامی نمائندے ہی نہیں ہے, یہ تو ربر سٹیمپس ہیں جو آ کے اپنی مرضی کے منشا کے قانون بنا رہے ہیں. تو اپوزیشن بھی تو بیٹھی ہوئی نا سر, احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ بڑی صاحب پارلیمنٹ کی اور کیا بے تقیری ہوگی کہ پارلیمنٹ کے باہر جو نکل رہا ہے اس کو پکڑ رہے ہیں اور ممبر پارلیمنٹس کو پکڑ رہے ہیں. تو حالانکہ انہوں نے ایک جو ہے وہاں سے موشن بھی پاس ہوا ہے کہ جب تک سپیکر کی اجازت نہ ہو MNA کو گرفتار نہیں کرنا. لیکن آج جو ہم دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ گورنمنٹ کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ میں کہتا ہوں جی ہونا چاہیے, گرفتاریاں ہونی چاہیے, جنہوں نے غلط کام کیا ہونی چاہیے, لیکن سیاسی گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ میری بات سنیں, ماشاءاللہ آپ نے سارا پاکستان بھی آپ نے گھوما ہوا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ جو سیاسی جلسے ہیں وہ 3 گھنٹے میں یا اس میں ٹائمنگ, اور اگر نہیں ٹائم پورا ہو تو اس پہ گرفتاریاں؟ نہیں, یہ تو سب سیاسی باتیں ہیں, حکومت کی بونڈی حرکتیں ہیں. آپ کو یہ اسمبلی سے نکلتے ہوئے معززین گرفتار ہوتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. آپ روڈ پہ آپ دیکھیں, ایک بندہ پکڑا جاتا ہے, اس کو کتنا جرمانہ کرتے ہیں. وہ اگر پولیس لے جاتی ہے, وہ کہہ رہے جی 8-10 بندے کٹھے بیٹھے تھے اور ان کی ڈکیٹی کی نیت تھی, پروگرام بنا رہے تھے, ایک بندے کو پروگرام بنا رہے تھے, بھی آپ کو خواب آ گیا. اور 8-10 کیس بنا دیے جاتے ہیں ان لوگوں پہ. تو یہ جو بڑے بڑے گرگے ہیں اپوزیشن والے, حکومت والے, ان پہ تو میں کہتا ہوں بننے چاہیے, دونوں پہ بننے چاہیے اور رگڑا لگانا چاہیے. جو غریب آدمی کے ساتھ یہ جو ظلم کرتے ہیں, ہماری پولیس کرتی ہے. آپ کا ٹیک آ گیا, غلط کرتے. ابھی بس آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک. ہم نے کوشش کی کہ آج کی ڈیولپمنٹس آپ سے شیئر کریں, اور ہمارا جو پینل تھا ڈیفرنٹ اوپینین تینوں کی تھی, لیکن ظاہر ہے کہ اپنی اپنی اوپینین ہے, ہم کون ہوتے ہیں ان کی اوپینین بولنے والے. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا.
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।